बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिश को लेकर तो फिर डेली असम्बली का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बहुत ही नाजुक और मारकतुल आरा मौजू हदीस सकलैन। हमारे यहाँ शिया सुन्नी रिवायत तारीख़ के झरोखों में एक बहुत ही कदीम इख्तलाफ है, हज़ारों साल इस पर बीत चुके हैं और उम्मत दो धारों में खड़ी हुई। हमारी कोशिश है कि गामदी साहब से इल्मी फ़िक्री इस्तदलाली अंदाज़ में उन चीज़ों को ज़ेर बहस लाएँ जिनकी बुनियाद पर नुक्ता नज़र कायम किया जाता है। अहले तशय्युअ की जो चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं उनमें एक बुनियादी हैसियत हदीस सकलैन की थी। गामदी साहब से हमने पूछा था, साथ में आपसे ने कहा मैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब और दूसरी इतरती के अल्फाज आते हैं। असल हदीस क्या है, मफ़हूम क्या है, मुराद क्या है। गाम साहब आपकी बात सामने आ गई थी, मैं कुछ तौज़ीही बातें उस पर पूछ के आगे बढ़ूँगा। और एक और बड़ी मारकतुल आरा रिवायत है जिसे हदीस किस्सा कहा जाता है और उसी से इस्तिदलाल करके ये कहा जाता है कि सैयदना अली और अहले बैत को अल्लाह के पैगम्बर ने अपने बाद खिलाफत सौंप दी थी और आयत तथहीर भी उसी के बाद नाजिल हुई है। ये बयान कीजिएगा हम सब हदीस सकलैन पर तो आपने नुक्ता नज़र दो चार की तरफ वाज़ेह किया। कहा ही गया है कि ज़ैद बिन अरक़म एक सहाबी हैं, उनकी भी एक रिवायत है, बड़ी किताबों में आई है, वो भी यही रिवायत बयान करते हैं पूरी की पूरी जो हमने पढ़ी थी, एक इजाफे के साथ कि आखिर में उनसे पूछा गया कि अहले बैत कौन हैं, तो उनकी जो अहले बैत की तारीफ़ थी और जो आप बात बयान करते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। जब उनसे पूछा गया कि अहले बैत कौन है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात अहले बैत हैं, तो उन्होंने फरमाया कि वो भी हैं, लेकिन अहले बैत वो हैं जिन पर ज़कात हराम की गई है। और उसकी फिर उन्होंने तारीफ़ की कि अकील की, अली की, जाफ़र की और अब्बास की औलादें, सब पर सदका भी हराम है। और एक और रिवायत भी मिलती है, आपने भी एक दफ़ा पढ़ी थी, सैयदना हसन ने घर के अंदर को खजूर खा ली तो अल्लाह के पैगम्बर ने कहा कि हम पे सदका हराम कर दिया गया है। तो बयान कीजिएगा सबसे पहले कि सहाबी अरबी भी जानते हैं, सहाबी रसूलुल्लाह के करीब भी हैं, वो तो अहले बैत की तारीफ़ में अली, अब्बास, अकील की औलादों को शामिल कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। मुझे क्या करना है और किसी और को क्या करना है, इसका ताल्लुक़ मेरी या आपकी सवाबदीद से नहीं है। इसका ताल्लुक़ कुरान मजीद के फ़हम से है। कुरान मजीद के बारे में हम बारहा ये वाज़े कर चुके हैं कि वो दीन की बुरहान काते है, ये हैसियत उसको अल्लाह ताला ने दी है। कुरान मजीद ने ख़ुद अपने बारे में बताया है कि वो मीज़ान और फ़ुरक़ान है, उसको तराजू बनाकर नाजिल किया गया है, वो हक़ व बातिल में फ़र्क के लिए हमें दिया गया है। और उसके बारे में ये वजाहत की गई है कि ये कुरान और इससे पहले की किताबें भी ये नाजिल ही इसलिए की जाती हैं कि लियहकुम बैनन्नास फ़ी मख्तलफ़ू फ़ी, लोगों में जो इख्तलाफात हैं उनका फ़ैसला कर दे। कुरान मजीद को समझने के लिए ये बात भी बारहा बताई जा चुकी है कि तीन ही मराहिल से आपको गुज़रना होता है। एक ये कि आप अरबियत के लिहाज से लफ्ज़ के मानी जान लें। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, वो किस किस पानी में मुस्तामल है, इसको आप मालूम कर लें। उसके बाद आप इस जुमले में कुरान ने उसे इस्तेमाल किया है, एक जगह किया है, दो जगह किया है या इससे ज़्यादा किया है, उसकी तारीफ़ में रख के उसको देखें कि वहाँ उस जुमले ने उसमें कोई तखसीस तो पैदा नहीं कर दी, कोई तामीम पर दलालत करने वाली चीज़ तो नहीं है, उसके मानी में कोई तौसी तो नहीं हो रही उससे। ये सब चीज़ें जुमले के लिहाज से देखें। और आखिर में साक व सबाक, यानी वो जुमला कहाँ आया है, किस सियाक में है। मैंने बड़ी तफसील के साथ ये बताया था कि अरबी ज़ुबान में अहले बैत का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है, घर वालों के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें सबसे पहले बीवियाँ हैं। ये हमारी उर्दू में जैसे बोला जाता है घर वाले, वैसे ही लफ्ज़ अहले बैत में पूरा ख़ानदान कैसे हो सकता है, तो लफ्ज़ बैत ही इससे इबा कर रहा है। यानी जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे उस लफ्ज़ की एक मजाजी तौज़ी भी होती है, जिसको मैंने कई मरतबा वाज़े किया है कि ये हो सकता है कि मेरे पोते पोतियाँ भी मेरे घर में आए हुए हों, नवासे नवासियाँ भी, तो मैं ये कहूँ कि ये मेरे घर वाले ही हैं। या कोई मुझे बुलाए और ये कहे कि घर वालों को लेके आइए, तो उनको भी शामिल समझा जाए। ये तौसीह मफ़हूम यहाँ तक तो दाखिल किया जा सकता है, इसलिए कि वो इस घर से निकले हैं, इस घर में उनकी पैदाइश हुई या उनके वालिदैन की पैदाइश हुई है, तो इस तौसीह को पेश नज़र रख के शामिल कर लें। लेकिन ये कि घर वाले असलन कौन है, आपकी बीवियाँ, आपके बच्चे जो आपके पास घर में रहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। ना उर्दू ज़ुबान में
اس کو اس سے آگے لے جایا جا سکتا ہے، نہ عربی زبان میں اس سے آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ اس لفظ کو قرآن نے دوسرے مقامات پر استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ اس کے حدود کیا ہیں۔ اس میں تذکیر، تانیث، واحد، جمع کی کوئی رعایت ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ ایک بیوی گھر میں ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوگا، ہم بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی آپ کو دعوت پہ بلائے اور کہے گھر والوں کو لے کے آئیے، تو یہاں یہ بحث نہیں ہوتی کہ گھر والوں کہا گیا ہے، جمع ہے، مذکر ہے، نہیں، وہ بیوی کو کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق زبان کے عرف استعمال سے، تو عربی زبان میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس وجہ سے جو اس روایت میں لوگوں کو شامل کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے ایک راوی کا بیان ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ خود زید بن ارقم کی طرف بھی اس کی نسبت کی کیا صورتحال ہے۔ اس طرح کی روایتوں میں کیسے چیزیں اضافہ کر دی جاتی ہیں، لیکن ہم تو سب سے پہلے قرآن مجید میں اگر ایک لفظ استعمال ہوا ہے تو عربیت کی روح سے دیکھیں گے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اہل بیت کا لفظ جہاں بھی عربی میں آئے گا، گھر والے کا لفظ جہاں بھی اردو زبان میں بولا جائے گا، سب سے پہلے اس میں بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے۔ اس کے بعد توسیعاً بھی آپ کی اگلی نسلوں کے لیے اس کو بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس گھر سے نکلی ہوئی ہوتی۔ اس سے زیادہ آگے اس کو نہیں بڑھایا جا سکتا۔ آل کا لفظ تو پورے خاندان کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن اہل بیت ایک گھر والے ہیں، جیسے اردو میں ہے ویسے ہی عربی زبان میں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد یعنی لفظ کے بعد ہی ہم نے جان لیے، اب یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، کسی لغت میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، وہاں ایک سورہ میں استعمال ہوا ہے، آیا تطہیر بھی اس سورہ میں ہے، اس کو آپ پڑھیے، سادہ ترجمہ پڑھ جائیے۔ پوری سورہ میں موضوع ہی رسول اللہ کی ازواج ہے، یعنی منافقین نے رسول اللہ کے گھر کو ہدف بنا لیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ باقی حملے تو کامیاب نہیں ہوئے، اب کوئی اخلاقی نوعیت کی بات پیدا کر کے، کوئی اسکینڈل پیدا کر کے رسول اللہ کی شخصیت کو مجروح کیا جائے۔ یہ ساری بات سورہ میں زیر بحث ہے۔ اس میں ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے اور ازواج النبی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اب ایسی نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اس میں آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ رہنا ہے تو اس کے لیے یہ پابندیاں ہیں، یہ آداب ہیں، ان کی میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان پابندیوں کا لحاظ کرو، پوری طرح متنبہ رہو۔ یہ لوگ جو غلط چیزیں، جو اخلاق کی نجاست تم پر تھوپنا چاہتے ہیں، یہ منافقین، اللہ ان سے تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے پوری بات۔ یہ مضمون جو میں نے آخر میں بیان کیا، یہی آیا تطہیر کا مضمون ہے، یطہرکم تطہیرا۔ اللہ ہر لحاظ سے ان کی تہمتوں سے تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سوا کسی کی طرف دھیان بھی جائے آدمی کا۔ قرآن مجید اتنا واضح ہے، اتنا مبرہن ہے کہ آدمی اس کے علاوہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ میں نے واضح کر دیا۔ اس کے واضح کر دینے کے بعد اب کیا ایک مجہول سی روایت کی بنیاد پر قرآن کو منسوخ کر دیا جائے، قرآن میں ترمیم کر دی جائے؟ اچھا، یہ روایت تو جیسی کچھ بھی ہے، اگر کوئی بخاری اور مسلم کی روایت بھی ہو، میں یہ کہتا ہوں اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی روایت آ جائے، کیا وہ قرآن مجید پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید میں نہ اس کی کوئی گنجائش ہے کہ اہل بیت کا مصداق کسی اور کو قرار دیا جائے، نہ قرآن مجید میں اس کی گنجائش ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کسی اور کو شامل کیا جائے۔ وہاں صرف رسول اللہ کی بیویاں زیر بحث ہیں، آپ کی ازواج زیر بحث ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کے ہر طالب علم پر آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے، بس ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ وہ قرآن کی بارگاہ میں جاتے وقت اپنے تعصبات، اپنے جذبات اور اپنی معلومات کو باہر رکھ جائے، قرآن کے سامنے جائے اور قرآن کے سامنے سر جھکا کر جائے، قرآن سے پوچھے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ میں نے پوری طرح واضح کر دیا تھا اور بتا دیا تھا۔ اس وجہ سے جو کچھ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے وہ عربیت کے بھی خلاف ہے، اور قرآن مجید اس کو قبول بھی نہیں کرتا۔ قرآن میں جو بات کہی گئی ہے اس میں اس توسیع کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے جو زبان کی روح سے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں سیاق و سباق نے
بالکل متعین کر دیا ہے کہ زیر بحث ہی ازواج النبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اس کے سوا کوئی اور معنی لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب۔ زید بن ارقم کی روایت پہ غام صاحب کا تبصرہ سامنے آیا، سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، حدیث قصہ اس کو کہا جاتا ہے، اوڑھنی یعنی چادر والی روایت، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اقدامات کیے ہیں۔ روایت میں بھی پڑھ کے سناؤں گا۔ اس روایت کی سندی بحث میں تو بہت اختلافات ہیں، اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی سند پر بہت اشکالات ہیں، اضطرابات ہیں، اس کے راویوں پہ بہت جرح نقد کیا گیا ہے، لیکن اہل تشیع کیا وہ ہے، کچھ حدیث کی کتابوں میں بھی آ گئی ہے۔ سند کی بحث سے قطع نظر جو نفس مضمون ہے اس پر غامدی صاحب قرآن کی روشنی میں کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ روایت میرے سامنے فرمایا، سیدہ عائشہ کی بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کڑھائی والی چادر اوڑھ رکھی تھی، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں اس میں داخل کیا، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں تو آپ نے انہیں بھی داخل کر لیا، اور حضرت علی آئے تو انہیں بھی اندر داخل کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے، یطہرکم تطہیرا۔ وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اسی روایت سے ملتے جلتے الفاظ ام سلمہ کی بھی ایک روایت میں آئے ہیں، اس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے۔ اس تفصیل کے مطابق باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاوا دیا ہے، اور پھر ان حضرات کو بلایا ہے، اور پھر چادر میں شامل کیا ہے۔ اور ام سلمہ جو خود ازواج مطہرات ہیں، جب چادر میں شامل ہونا چاہیں تو ان کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ تم تو آلریڈی اس میں ہو۔ ان سے بھی استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ آیت تطہیر نازل ہی اس وقت ہوئی جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو اس میں شامل کیا، اور اہل بیت کی آیت اس وقت پڑھی جس وقت کہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ یہ روایت بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، حدیث کی پہلے درجے کی کسی کتاب میں ہے۔ تو جب کوئی روایت ان کتابوں میں نہ ہو اور پھر اس کو قرآن کے مقابل میں پیش کرنے کی جسارت کی جائے تو جسارت کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں بھی تبصرہ نہیں کرتا اس پر، مجھے معلوم ہے کہ اس روایت میں کیا کیل و کال ہے، اس کی سندوں پر کیا بحث کی گئی ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے۔ تو اتنی بات اس کے بارے میں کہنی چاہیے کہ کسی موقع پر محبت کے جذبات کے ساتھ حضور نے اپنے بچوں کو اپنی چادر میں لیا، بیٹی ہے آپ کی، یہ تو گھر والے ہوتے ہی ہیں، اور ان کے بارے میں دعا کی کہ جس طریقے سے میری بیویوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہر اخلاقی نجاست سے ان کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، میں ان کے بارے میں بھی یہی خواہش رکھتا ہوں۔ اس میں خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، یہ کوئی بری خواہش ہے؟ اور اس میں لفظ کی توسیع جس حد تک زبان اجازت دیتی ہے، کیا اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے؟ تو بس اس کو وہاں رکھیے۔ اس سے ان دو باتوں پر کیا اثر ہوگا، یعنی قرآن مجید میں ازواج مطہرات ہی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اور حدیث ثقلین میں ازواج مطہرات نے جو کچھ قرآن کے بارے میں کہا ہے، اس کی روشنی میں نے بتا دیا تھا پچھلی نشست میں کہ چونکہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کے بعد اس امت کی ذمہ داری تھی، ان کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ اس گھر سے جا نہیں سکتی، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کی حفاظت کریں، ان کی کفالت کا بندوبست کریں۔ اس لیے حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے مضبوطی سے تھامے رہو، اور یہ میری بیویاں ہیں، میں ان کو تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے اوپر کچھ زائد پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ اپنا کوئی نیا گھر نہیں بسائیں گی، تو ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی ان ازواج کے بارے میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ ایسا نہ کرنا کہ ان کی کوئی اہانت ہو یا ان کی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے ادا نہ کرو۔ یہ بچوں کو ان کی ماؤں کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے، اس کو میں نے واضح کر دی۔ ٹھیک، اچھا غم صاحب، اس میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس موقع پر بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت تطہیر کے شان نزول ہی اصل میں یہ واقعہ ہے، جب یہ ہوا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پہ پڑھ دی۔ جو آیت ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، کئی دفعہ زیر بحث بھی آئی، اس کا اور چادر میں اپنے بچوں کو لے کر، اپنے پوتوں کو نواسوں کو لے کر، اپنی اولاد اور داماد کو لے کر جو بات کہی جا رہی ہے، اس کو تو قرآن صریحتاً انکار کرتا ہے، چونکہ آیت تطہیر کے اندر جو نفس مضمون زیر بحث ہے اس کا اس واقعے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل میں نے واضح کر دی کہ آیت تطہیر ازواج مطہرات کے بارے میں اسی سیاق میں آئی ہے۔ جس کا جی چاہے قرآن مجید کو اٹھائے اور اٹھا کر سورہ احزاب کو پڑھ ڈالے، سادہ ترجمہ پڑھ ڈالیے، کوئی اس میں ادنا تردد نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے زیادہ بات اس روایت کی بنیاد پر یہ کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہ دعا کی یا خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ
ان کو بھی اسی طرح ہر طرح کی اخلاقی نجاستوں سے پاک رکھے. یہ بڑی پاکیزہ دعا ہے. اگر آپ نے کی کسی موقع پر اور راوی نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، نہ اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ ہے. ٹھیک. اچھا، ہم صاحب آخری سوال اسی روایت کے حوالے سے، جو ایک بہت بڑا استدلال کیا جاتا ہے اس روایت سے کہ جی باقاعدہ طور پر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے فیصلوں کو کر دیا، تو اگر کوئی پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس نے دین کے باب میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی نظم اجتماعی بنے گا، کسی خلافت کے اندر نزاع پیدا ہوگا، تو لوگ فیصلہ کرتے ہوئے میرے اہل بیت کو ترجیح دیں، میں نے ان کی کچھ سپر ذمہ داریاں کر دی ہیں، ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام تقدس سب سے آگے ہے، تو اس کے لیے یہ صرف ایک ایکٹ کرنا کہ چادر کے اندر آپ نے لے لیا اور وہ ظاہری بات ہے گھر کے اندر معاملہ ہوا، اگر ام سلمہ اس کو نقل ہی نہ کرتی، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا، تو جو استدلال اس سب سے کیا جا رہا ہے، اس کی جو بھی حیثیت سند کی مان بھی لیا جائے تو وہ استدلال تو ہوتا نہیں، ورنہ تو رسول اللہ کو باہر نکلنا چاہیے تھا، خطبہ دینا چاہیے تھا اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا ان کے بارے میں. سارے عقلی سوالات ہیں، بے معنی باتیں ہیں. لوگ اصل میں جب کچھ تعصبات قائم کر لیتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے جہاں سے تنکا مل گیا اس کو بھی شتیر بنا کے پیش کر دیتے ہیں. قرآن مجید بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ادنا تردد نہیں ہے، وہ خدا کی برہان ہے، کوئی باہر کی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ کوئی شان نزول اس کی بارگاہ میں پیش کی جا سکتی ہے. سورہ احزاب ہر لحاظ سے واضح طور پر بتا رہی ہے کہ کن کا مسئلہ زیر بحث ہے، کن کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں، کن کے بارے میں یہ آیت تطہیر ہے. اور جو حدیث ثقلین ہے اس پر میں تبصرہ کر کے بتا چکا کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے. میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں ان کے معاملے میں، تو ظاہر ہے کہ اللہ یاد دلانے کا کوئی محل ہونا چاہیے نا. اس روایت کو قرآن کی روشنی میں جیسے میں نے سمجھا ہے میں نے اس کو واضح کر دیا، اور روایتوں کو ہمیشہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھنی چاہیے، نہ کہ اللہ کی کتاب کو روایتوں کے تابع کرنا چاہیے. یہ ترتیب مسلمانوں کو اب الٹنی چاہیے، وہ نہیں الٹیں گے تو اسی طرح کی احمقانہ چیزوں میں الجھے رہیں. بالکل واضح ہو گیا ہے. ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے جس کے بارے میں استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے بات کے کچھ فیصلے ہیں جو اس میں سنائے ہیں. غدیر خم کا واقعہ ہے، خود بحجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے، اس کے اندر سیدنا علی کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی ہیں. ان باتوں کی حقیقت کیا ہے، روایت کا پس منظر کیا ہے، سب کچھ زیر بحث آئے گا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.